सवामून अला निसा, मर्द निगहबान हैं औरतों पर। बिमा फज़्ज़लल्लाहु, सबब यह है कि अल्लाह ने फजीलत दी है, बाज़हुम अला बाज़, उनमें से बाज को बाज पर निगहबान है। अबिमा अनफकू, और सबब यह है कि इन्होंने खर्च किया है, मिन अम्वालिहिम, अपने माल को खर्च करके इन्होंने उनको अपने निकाह में लेकर आए हैं, हक महर अदा करके, और पूरी ज़िंदगी भी मर्द कमा कर लाता है, इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर फजीलत अता फरमाई है। फस्सालिहात, तो नेक औरतें, क़ानितातुन, फरमाबरदार औरतें, हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब, हिफाजत करने वाली, लिल-ग़ैब, गैर मौजूदगी में, गैब में, गैर मौजूदगी में हिफाजत करने वाली अपने जिस्म की, अपने खामद के माल की, और अपने जिस्म की खामद की इज्जत की हिफाजत करने वाली। बिमा हाफिज़ल्लाहु, सबब यह है कि अल्लाह ने महफूज किया है, अल्लाह ने औरत को घर में महफूज किया है, तो वो भी औरत अपने खामद के माल की हिफाजत करेगी, उसकी इज्जत की हिफाजत करेगी, उसके बच्चों की हिफाजत करेगी, उसकी अच्छी तरबियत करेगी, और अपने जिस्म की हिफाजत करेगी, अपने पर्दे की हिफाजत करेगी। वल्लाती, और वो औरतें, ये अल्लाती की जमा होता है अल्लाती, ये जमा का लफ्ज़ है औरतों के लिए। और वो औरतें, तखाफून, तुम डरते हो, नुशूज़हुन्ना, उनकी बदतमीजी से, उनकी नाफरमानी से, अगर तुम कोई खतरा रहता है, फ़ाइज़ूहुन्ना, तो उनको नसीहतें करो। वाज का माना नसीहत, हम का माना उनको, तो उनको नसीहत करो। वहजुरूहुन्ना फिल मवाजिअ, और उनको अलहदा कर दो बिस्तरों में, यानी बिस्तरों में वो तुम्हारे साथ ही लेटेगी, लेकिन उनसे चेहरा फेर कर, या उनके साथ जो मिलाप का मामला है या इकट्ठे होने का मामला है, इसको छोड़ दो। वज़रिबूहुन्ना, और उनको हल्की सी मार लो। फ़इन अतअनकुम, फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करे, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, फिर ना तुम तलाश करो उनके खिलाफ कोई बहाना, कोई रास्ता, फिर कोई मारने का बहाना मत ढूंढो। इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह ताला बुलंद है, बड़ा है। वइन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें डर है, शिकाक बैनिहिमा, इन दोनों की आपस में लड़ाई से, बदबख्ती से, लड़ाई से, तो फिर क्या करो, फबअसू। अच्छा, ये याद रखें कि ये जो अभी ये जो हुक्म हो रहा है, ये जो हमारे बड़े हुक्मरान हैं, जो इलाके का बड़ा है, मसलन चेयरमैन है गांव में, या नंबरदार है, या नाज़िम है, काउंसलर वगैरह है, या कोई MNA MP है, या कोई अदालत का जज है, ये उसको हुक्म हो रहा है कि अगर तुम्हें डर है कि ये आपस में ये झगड़ा इनका बढ़ रहा है, तो फिर क्या करना है, फबअसू, तो ले आओ, उठा लो, बुला लो, एक हकम उसके घर वालों से, यानी मर्द के घर वालों से, वह हकम मिन अहलिहा, और एक हकम उसके घर वालों से, बीवी के घर वालों से, और एक मर्द के घर वालों से एक हकम, फैसला करने वाला ले लो। और लेना किसको हुक्म हो रहा है, ये हाकिम को हो रहा है, बड़े हाकिम को, यानी जज को या नंबरदार वगैरह को। अच्छा, ले आओ। अब क्या है, युरीदा इस्लाहन, अगर वो दोनों इरादा करें इस्लाह का, अगर जो दो बंदे हमने सामने लेकर आए हैं, लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से, जो दो बंदे आए हैं, अगर वो दोनों इस्लाह करें का इरादा करें कि दोनों की हमने सुलह करवानी है, कोशिश करनी है कि इनका कोई हल निकले, अच्छा हल निकले सुलह की सूरत में, तो युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह भी इन दोनों के दरमियान तौफ़ीक़ दे, अल्लाह इनको तौफ़ीक़ दे देगा ये काम करने की। हाँ, और अगर इसके बारे में ये मामला है, अगर ये दोनों आपस में यानी इस्लाह तक नहीं पहुंचते, उनके सुलह नहीं करा सकते, तो क्या फिर इन दोनों को इख्तियार है कि दोनों को तलाक दिलवा दें और दोनों को जुदा कर दें। इस मामले में यह है कि जैसा वो गांव का या शहर का बड़ा है, जैसा वो इनको इख्तियार देता है, तो वैसा ये लोग कर सकते हैं। या जो घर वाले लड़की के वालिदैन या लड़की लड़का चाहते हैं कि जो तुम फैसला करोगे हमें मंजूर है, तो ये फैसला कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरह जायज़ है। अगर वो कहें कि हमारी सुलह करवाने तक तुम कोशिश करो,
حاکم بھی کہے کہ کوشش کرو صلح کروانے تک، اگر صلح نہیں ہوتی تو دوبارہ پھر وہ خود جو لڑکی لڑکا چاہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ بعد کا دونوں طرح یعنی جائز ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبیوں سے بھی کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں سے کرو۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں سے کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو قریبی رشتہ دار ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہمسائے ہیں ان سے بھی کرو۔ والجار الجنوبی، اور جو اجنبی ہمسائے ہیں، جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن وہ ہمسائے ہیں، ان سے بھی اچھا سلوک کرو، احسان کرو۔ والصاحب بالجنبی، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ پہلو کا ساتھی مطلب کلاس فیلو، تمہارے ساتھ بیٹھنے والا، یا کسی سفر میں تمہارے ساتھ بیٹھنے والا، یا اس کے ساتھ اس سے مراد بیوی ہے، بیوی تمہاری پہلو کی ساتھی ہے، یا کسی بھی محفل مجلس میں جو تمہارا ساتھی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں سے بھی اچھا سلوک کرو۔ مسافروں میں مہمان بھی داخل ہیں، مہمان بھی مسافر ہی ہوتے ہیں، ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، اس سے مراد ہوتا ہے تمہاری لونڈیاں، جو تمہاری جنگ میں تم کو مل جائیں، جنگ میں ملنے کے بعد پھر ایک دوسرے سے خرید و فروخت کی صورت میں بھی آ سکتی ہیں۔ یہ لونڈیاں، یہ جو ہماری نکرانیاں ہوتی ہیں، گھروں میں ملازمائیں ہوتی ہیں، یا خادم ہوتی ہیں گھروں میں، یہ وہ لونڈیاں نہیں ہیں، ان سے ویسے تم اچھا سلوک کرو۔ اپنے جو مثلا ذمہ دار ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، بزنس مین ہے، جو کمپنی کا مالک ہے، اور وہ اپنے جو انڈر لوگ ہیں، ان کے فورمین ہیں، ان کے مینیجرز کے نیچے جو مزدور ہوتے ہیں، ان سے اچھا سلوک کرو، یہ سب میں شامل ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر غرور کرنے والے سے، فخر کرنے والے سے۔ غرور یہ ہوتا ہے نیکی کرنا ہی نہ، نیکی کرنے سے پہلے غرور کرتے رہنا کہ میں نہیں کرتا، میری مرضی ہے، میں نہیں کرتا۔ اور فخر ہوتا ہے نیکی کرنے کے بعد اس پر فخر کرتے رہنا کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ اللہ ان دونوں بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں۔ یہ جو یا لگا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، یہ بھی لگا ہے اس کا معنی وہ۔ یاد رکھیں، لفظ کے شروع میں یا لگا ہو اس کا معنی وہ، تا لگا ہو تم، الف لگا ہو میں، نون لگا ہو ہم۔ تو ایک ہی لفظ کے شروع میں بار بار اگر چاروں حرف ہم لگا کر دیکھ سکتے ہیں، اگر لفظ وہ بن جائے تو پھر ہم ترجمہ بھی کر لیں گے۔ یا کا معنی وہ، تا کا تم، الف کا میں، نون کا ہم۔ جیسے یہ میرا یہ ریڈ نشان آ رہا ہے، اس کا میں تم کو سمجھاتا ہوں۔ یامرون، وہ حکم دیتے ہیں، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، آمرو، میں حکم دیتا ہوں، نأمرو، ہم حکم دیتے ہیں۔ یہ ہے الف تا یا نون کا مطلب۔ اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل، کنجوسی کرنے کا۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے، یعنی عشر، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ نہیں نکالتے، اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا، ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کیا ہے۔ یہ تکبر، غرور، فخر، کنجوسی، بخیلی کا حکم اور اللہ کے فضل کو چھپانے سے اللہ نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ یعنی یہ وہ بڑے کافر تو نہیں، ان کی کافروں میں یہ عادات آتی ہیں کافروں والے، یہ کوئی چھپانا، کنجوسی کرنا اور اس طرح کے جو سارے معاملات ہیں۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال ریا الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور نہیں وہ اللہ پر ایمان لے آتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکن الشیطان، اور جس کا ہو جائے شیطان ساتھی، فساء قرینا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم، اور کیا ہو جاتا ان کو کیا ہو جاتا اگر وہ ایمان لے آتے، لہو کا معنی اگر وہ ایمان لے آتے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، ان کو کیا ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہیں، ایمان لے آتے اور وہ خرچ بھی کرتے جو رزق دیا اللہ نے ان کو، تو ان کو کیا ہو جاتا، ان کا فائدہ ہی ہوتا نا، ظاہر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ
لا یظلم مثقال ذرہ، نہیں ظلم کرتا ایک ذرے کے برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی اچھائی ہوگی، یضاعفها، وہ اس کو بڑھا دے گا، کئی گنا کر دے گا، وَيُؤْتِ، اور دے گا، من لدنہ، اپنی طرف سے، لدن کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے، ہو میں نے اپنی طرف سے، اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر دے گا۔ فکیف، پس کیسی حالت ہوگی، پس کیسی کیفیت ہوگی، اذا جئنا، جب ہم لے کر آئیں گے ہر امت سے، بشہید، ایک گواہ، یعنی نبی اس کا گواہی دے گا ہر امت کا۔ یہ جا کا معنی ہوتا ہے آنا، جا آنا، جئنا ہم آئیں گے، لیکن ساتھ آخر میں یہ با لگ گئی، شہید کے ساتھ با لگا ہوا ہے، تو اس کا معنی بنتا ہے لائیں گے، آئیں لائیں، اس طرح اس کا معنی بنتا ہے۔ اور ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے تجھ کو، یہ دیکھیں یہ با لگا ہوا ہے، اور ہم لائیں گے تجھ کو ان سب پر گواہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی پھر گواہی دیں گے کہ لوگوں نے اپنی امتوں نے اپنے نبیوں سے کیسا سلوک کیا تھا، ان کی بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گواہی دیں گے، اور گواہی کیسے دیں گے، اللہ ان کو بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ پہلے لوگوں نے، قرآن پاک میں سب لکھا ہوا ہے کہ پہلے لوگوں نے پہلی امتوں نے یا پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں سے کیا سلوک کیا تھا، قرآن پاک میں سب موجود ہے۔ یومئذ، اس دن، یود الذین، یہ جو آیت ہے جب پڑھی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی سب لوگوں کی۔ مثلا اب ہمارے معاشرے میں اگر ہمیں عدالت میں کسی سچے بندے کی گواہی دینی پڑے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں میں تو نہیں دے سکتا، کیوں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں گواہی دیں گے تو پھر ساری زندگی عدالت میں جانا پڑے گا، پیشیوں پر جانا پڑے گا، اور یا ہم جس کے خلاف گواہی دیں گے وہ ہمیں تنگ کرتا رہے گا۔ کسی کے بارے میں گواہی دینا بہت مشکل کام ہے، اپنی اولاد کی، اپنے بیٹے کی گواہی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور وہ جو باپ ہے وہ عوام کے سامنے یہ گواہی نہیں دے سکتا، کیوں نہیں دے سکتا، اس کو کیا پتا ہے کہ واقعی اس بندے نے، میرے بیٹے نے چوری کی ہو، تو وہ بندہ گواہی دینے سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں کل کو جھوٹا نہ پڑ جاؤں، اگر اس کی چوری میرے سامنے آ گئی یا یہ پکڑا گیا یا چوری ثابت ہو گئی تو گواہی دینا بہت مشکل ہے۔ یومئذ، اس دن پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور نافرمانی کی ہوگی رسول کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کے برابر کر دی جاتی ان کے ساتھ زمین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کاش کے ہم قبروں سے اٹھتے ہی نہ، زمین بالکل برابر رہتی اور ہم نہ اٹھتے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔